अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आई प्लस दीनी हेल्प लाइन में आपका इस्तकबाल है। इस प्रोग्राम में हम आपकी तरफ से आने वाले सवालात के जवाबात देने की कोशिश करते हैं। आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप भी अपने सवालात हम तक भेजना चाहें तो स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इसे नोट फरमा लें। इस नंबर पर आप अपने सवालात भेज सकते हैं, वीडियो में, ऑडियो में या तहरीरी शक्ल में लिखकर। याद रहे, जो सवालात हमको वीडियो या ऑडियो में मौसूल होते हैं हम जवाब के लिए उन्हें पहले चुनते हैं। बहुत सारे अहबाब सवाल भेजने के बाद बार बार मैसेज करते रहते हैं, हमारे सवाल का जवाब नहीं मिला, हमारे सवाल का जवाब नहीं मिला। अगर आप चाहते हैं कि आपके सवाल का जवाब जल्द अज जल्द मिले तो आप अपना सवाल वीडियो में रिकॉर्ड करके भेज दें, क्योंकि हम वीडियो वाले सवालात को जवाब के लिए सबसे पहले नंबर पर रखते हैं। वीडियो के बाद ऑडियो का नंबर रहता है, उसके बाद ऑडियो वाले सवालात को हम लेते हैं और सबसे आखिर में हम जो तहरीरी शक्ल में जो सवाल होते हैं उनको रखते हैं। सवाल पूछते हुए ध्यान रखें कि आपका सवाल मुख्तसर हो, आपका सवाल बामकसद हो। इसी तरह सवाल पूछते हुए अपना नाम और पता भी बताने की कोशिश करें। इन चीज़ों का ख्याल करते हुए अगर आपके सवालात हम तक आएंगे तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि उनके जो सही जवाबात हो सकते हैं वो आप तक पहुँचाएँ। तो नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। आज हमारे पास सवालात की जो फहरिस्त है, सबसे पहले वीडियो में सवाल है, देखते हैं पहला सवाल। औरत सुन्नत तरीका है औरत साथ में जाने की, अगर जगह की दिक्कत हो क्या वो महल्ले में नमाज पढ़ सकती है जमात के साथ, या कोई मर्द पढ़ाए तो जायज है या नहीं? ये चचा साहब हैं, इन्होंने सवाल किया है कि सुन्नत ये है कि औरत जो नमाज पढ़े मर्द के साथ, लेकिन अगर वहाँ नहीं जा सकती है, घर ही पर कहीं अलग नमाज पढ़े तो क्या जायज़ है? यानी ये पूछना चाहते हैं कि घर पर नमाज पढ़े तो क्या मसला है। लेकिन इस सवाल में ये चीज़ वाज़ेह नहीं हो सकी कि ये कौन सी नमाज के बारे में कह रहे हैं। अगर फ़र्ज़ नमाज की बात कर रहे हैं, जैसे 5 वक्त की फ़र्ज़ नमाज है, तो ये नमाज तो घर पे पढ़ ही सकती है औरत, कोई मसला नहीं। ये नमाज मस्जिद में भी आके पढ़ सकती है औरत और घर पे भी पढ़ सकती है, इसमें कोई मसला नहीं है। अगर ये इनका पूछना है कि जो फ़र्ज़ नमाजें हैं वो घर पे पढ़ सकती कि नहीं, तो घर पे तो पढ़ ही सकती है, लेकिन शायद ये इनका मकसद ना हो, क्योंकि अक्सर तो यही होता ना हर जगह। इससे इस पर कोई सवाल क्यों करेगा? हो सकता है इनके पूछने का मकसद ये हो जो ईदैन की नमाज है, यानी ईद की जो नमाज है उसमें औरतें लाजमी तौर पर ईदगाह ही जाती है, यानी मर्दों के साथ ही नमाज पढ़ती हैं। शायद इन्होंने ईद का नाम नहीं लिया, लेकिन शायद ये चचा जो है ईद की नमाज से मुतल्लिक पूछ रहे हैं। तो ये सवाल पहले भी शायद आ चुका है और अक्सर आता रहता है कि ईद की नमाज अगर औरत ईदगाह नहीं जा सकी तो क्या घर पे ईद की नमाज पढ़ सकती है, या औरतें, कोई औरत उनको ईद की नमाज पढ़ा सकती है। तो ये बात अच्छी तरह जहन में रख लें कि औरतें अलग से ईद की नमाज नहीं पढ़ सकती, हत्ता कि जुमा की नमाज भी नहीं पढ़ सकती। ईद हो या जुमा हो, ये औरतें अलग से नहीं पढ़ सकती। अगर जुमा की नमाज मर्दों के साथ औरतों ने नहीं पढ़ी है तो उनको फिर जोहर पढ़ना पड़ेगा। औरतें मिलकर जुमा की नमाज नहीं पढ़ सकती हैं। इसी तरह से औरतें मिलकर ईद की नमाज भी नहीं पढ़ सकती हैं। बाज़ जगहों पर सुनने में आता है कि बाज़ ख़वातीन औरतों को लेकर ईद की नमाज पढ़ा देती हैं। ये बाज़ उलमा ने इसको बिदअत कहा है, ये नाजायज़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी हदीस से इसका कोई सबूत नहीं है। तो ईदैन की नमाज है, जुमा की नमाज है, ये नमाजें औरतें अलग से नहीं पढ़ सकती हैं। इन नमाजों के लिए लाजिम है कि ख़वातीन मर्दों के साथ शरीक हों। इमाम मर्द ही होगा, जुमा की नमाज हो या ईद की नमाज हो, इमाम मर्द होगा, उसके पीछे औरतें पढ़ सकती हैं। यानी औरतों का अलग इंतजाम होगा, लेकिन उसी इमाम को फॉलो करते हुए पढ़ेंगी। लेकिन ये कि घर में बैठ जाए या ईदगाह ही में जाए लेकिन मर्द ना पढ़ाए औरतें पढ़ाएं, तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। मेरा नाम रुस्तम अली है, उत्तर प्रदेश चंदौली जिला से हूँ। मैं सवाल किया था लेकिन उसका जवाब नहीं मिला, फिर से कर रहा हूँ। वितिर से मुतालिक है। वितिर को कैसे पढ़ें? जो हम लोग इंडियन पढ़ते हैं, चाहे अबू हनीफा को मानने वाले हों, इंडियन तो अबू हनीफा को ही मानने वाले हैं ज्यादा से ज्यादा। तो आप बताएं, जो हम गांव या देहात या शहर में जिस तरीके से नमाज इंडिया वाले पढ़ते हैं वितर, क्या वो जायज नहीं है? बहुत सारे उलमा का बयान मैंने सुना, तो कहते हैं कि वितर में ये दुआ कनीत पढ़ के मगरिब की नमाज से अलग कर लेते हैं। ये किसी सुन्नत या किसी हदीस से साबित नहीं है। तो आप पूरा मुकम्मल बताएं कि वितर कैसे पढ़े। 2 रकात करके पढ़े, 1 रकात आखिर में पढ़े, या 3 रकात लगातार करके पढ़े, कैसे पढ़े? दुआ कुनूत पढ़े कि ना पढ़े, पूरा डिटेल्स में बताइए मुझे।
یہ ایک بھائی صاحب ہیں، انہوں نے وطر کی نماز کا طریقہ پوچھا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سوال بہت پہلے بھیجا تھا، جواب نہیں ملا. بھائی آپ ویڈیو جا کے دیکھیے، پورا دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو جواب ملے گا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ رمضان وغیرہ میں بھی ہم نے ایسے سوالات کے جوابات دیے ہیں تفصیل کے ساتھ، تو باتیں دہرانے کی ضرورت نہیں. اس سوال کا جواب تفصیل سے اور دلائل کے ساتھ دیا جا چکا ہے، پوری وضاحت کے ساتھ دیا جا چکا ہے. آپ سرچ کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب ملے گا. میں یہاں مختصراً آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ وطر کی نماز پڑھنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر 3 رکعت آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو 2 رکعت پہ آپ سلام پھیر دیں، اس کے بعد 1 رکعت الگ کر کے پڑھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سلام سے 3 رکعت پڑھی ہو. وطر کی 3 رکعتیں ایک سلام سے پڑھی ہوں. یہ 3 رکعت، خاص طور سے 3 رکعت، باقی کئی رکعتیں تو آپ نے پڑھی ہیں، لیکن 3 رکعت وطر ایک سلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہو. اس تعلق سے کوئی بھی صحیح روایت، یاد رکھیں ضعیف نہیں، صحیح روایت ہمارے علم کے حد تک ثابت نہیں ہے. البتہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے آثار ملتے ہیں، اس لیے اگر کوئی ایک سلام سے 3 رکعت وطر پڑھتا ہے تو وہ بھی صحیح ہے. لیکن بہتر طریقہ کیا ہے کہ 3 رکعت وطر اس طرح پڑھے کہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دے، اس کے بعد الگ سے 1 رکعت وطر پڑھے. اور دوسرا طریقہ بھی ٹھیک ہے، یعنی ایک ہی سلام سے 3 رکعتیں پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر وہ ایک ہی سلام سے 3 رکعتیں پڑھے گا تو بیچ میں نہیں بیٹھے گا، کیونکہ یہ بات جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ان میں سے کسی سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے بیچ میں بیٹھا ہو، 3 رکعت پڑھتے ہوئے بیچ میں انہوں نے قعدہ کیا ہو، تشہد میں بیٹھے ہو، ایسا ثابت نہیں ہے. اس لیے اگر بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے آثار پر عمل کرتے ہوئے کوئی آدمی ایک ہی سلام سے 3 رکعت پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیچ میں نہ بیٹھیں، ڈائریکٹ 3 رکعتیں پڑھیں. تو یہ بات ہے. اور رہی بات یہ دعائے قنوت، تو دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اگر کسی نے نہیں پڑھا تو ایسا نہیں کہ اسی وطر برباد ہوگی، لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی تعلیم دی ہے. تو بہرحال اس تعلق سے ہم تفصیل سے آپ کے سامنے بتا چکے ہیں، اور اگر آپ کو دیکھنا ہے تو شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب قیام رمضان دیکھیں، بڑی تفصیل سے انہوں نے ساری روایات پر بحث کرتے ہوئے اور سارے طریقوں کو واضح کر دیا ہے. تو خلاصہ یہ کہ 3 رکعت آپ کو وطر پڑھنا ہے تو 2 طریقہ ہے، یا تو 2 سلام سے پڑھیں یا 1 سلام سے پڑھیں. تو 2 سلام سے پڑھیں گے تب تو بہت واضح ہے، لیکن اگر 1 سلام سے پڑھنا چاہیں گے تو آپ کو یہ کیفیت اپنانی ہوگی کہ بیچ میں آپ کو نہیں بیٹھنا ہے، ڈائریکٹ 1 سلام سے 3 رکعت پڑھنا ہے. اور جہاں تک قنوت وطر کا مسئلہ ہے تو اس کو تو پڑھنا ہی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. البتہ اگر کسی نے ترک کر دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ہمیشہ پڑھنا چاہتا ہے، ہر طریقے میں پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں. السلام علیکم. میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں تجارت کے بارے میں. اگر میں کسی کو پیسے دوں اور وہ پیسوں کا یوز کر کے وہ تجارت کرتا ہے، اور تجارت کر کے میں نے اس سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی پیسوں کی، اور وہ مجھے ہر مہینے اپنی طرف سے خوشی سے اگر کچھ پیسے جو کماتا ہے میرے پیسوں سے اس میں سے کچھ نفع دے تو کیا وہ نفع لینا جائز ہے، پروفٹ لینا جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہے تو بتائیے، اور ناجائز ہے تو بھی بتائیے. یہ ایک بھائی صاحب ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہم نے اگر کسی کو پیسہ دیا ہے تجارت کرنے کے لیے، وہ تجارت کر رہا ہے، اس سے نفع کما رہا ہے اور ہر مہینہ اس نفع سے ہم کو دے رہا ہے اپنی خوشی سے، تو یہ جائز ہے کہ نہیں؟ یہ ناجائز اور حرام ہے، اس کے جواز کی کوئی صورت نہیں. یہ خالص سود ہے، اسے آپ کسی طرح سے گھما پھرا کے پیش کریں، وہ خوش ہے اپنی مرضی سے. بھائی سود کا پورا سسٹم مرضی سے چل رہا ہے، خوشی سے چل رہا ہے. کوئی گردن پہ تلوار یا گن رکھ کے سود نہیں وصولتا ہے، دونوں فریق راضی ہوتے ہیں. بلکہ آپ دیکھیں ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور جس کے تعلق سے اسلام کی جو سزا ہے وہ ہے سزائے موت، وہ ہے زنا بدکاری. زنا کاری اگر طرفین کی رضامندی سے ہو، لڑکا بھی راضی ہو لڑکی بھی راضی ہو، تو بھی اس پر سزائے موت ہے اسلام میں. ایسا نہیں کہ کسی نے کسی لڑکی کے ساتھ ریپ کیا، زبردستی اس کے ساتھ زنا کیا تبھی وہ سزا، نہ. بغیر شادی کے ایک لڑکا اور لڑکی فزیکل تعلق قائم کرتے ہیں، زنا کاری کرتے ہیں، تو اسلام میں اس کی سزا موت ہے. تو دیکھیں دونوں راضی ہیں، تو راضی ہونے کا مطلب نہیں کہ وہ ٹھیک ہو گیا. تو یہ کسی کو پیسہ دینے کے بعد، کسی کو قرض دینے کے بعد اس پر نفع وصولنا، یہی سود ہے، اسی کا نام ربا ہے. بھائی جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے کسی کو پیسہ دیا ہے تجارت کرنے کے لیے، تو آپ پہلے طے کیجئے نا کہ یہ پیسہ کس لیے دیا ہے. اگر آپ بزنس میں شریک ہیں تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بزنس میں شریک ہے. اگر آپ بزنس میں شریک ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پیسہ اگر ڈوب گیا تو وہ ذمہ دار نہیں ہے، آپ کو نقصان سہنا پڑے گا. فائدہ ہوا تو آپ کو نفع ملے گا جتنا آپ نے طے کیا، اور اگر نقصان ہوا تو آپ کو نقصان برداشت کرنا پڑے گا. اسی کو کہتے ہیں بزنس.
تو اگر آپ نے کسی کو پیسہ دیا ہے کہ میں آپ کے بزنس میں شراکت اختیار کرتا ہوں، شریک ہوتا ہوں، فائدہ ہوا تو اتنا مجھے ملے گا، نقصان ہوا تو بھی مجھے برداشت ہے، تو ٹھیک ہے بزنس۔ لیکن اگر آپ اس کے نقصان میں شریک نہیں ہیں، مطلب اس کو پیسہ صرف دیے ہیں اور آپ کو کہنا ہے کہ یہ پیسہ سے تجارت کرو لیکن یہ پیسہ مجھے واپس ملنا چاہیے، تو یہ قرض ہے۔ یہاں آپ تجارت نہیں کر رہے ہیں، یہاں آپ نے قرض دیا ہے۔ اب اس پر جو فائدہ لینا چاہتے ہیں، نفع، اس کو آپ خوشی کا نام دیں، جو چاہے نام دے دیں، لیکن یہ ہے سود، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ یہ سوچیں نا کہ وہ پیسہ نہ دیے ہوتے تو آپ کو دیتا، ایک چونی پھوٹی کوڑی بھی نہیں دیتا، وہ آپ کو دے ہی اسی لیے رہا ہے کیونکہ آپ نے اس کے پاس پیسہ رکھا ہوا ہے۔ یہ خالص سود ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو پیسہ آپ نے اس کو دیا ہے جب وہ ریٹرن کرے، آپ کو واپس کرے، تو اپنی مرضی سے جتنا چاہے کچھ دے دے بڑھا کے، تو یہ اس کی گنجائش ہے، لیکن یہ بھی ڈیل کا حصہ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی طرح سے، نہ صراحتاً، نہ اشارتاً، نہ کنایتاً۔ اگر یہ بھی کہیں رواج بن گیا کہ آدمی قرضہ لیتا ہے، شروع میں تو کچھ نہیں دیتا، لوٹاتے ٹائم دیتا ہے، اور آدمی سمجھ رہا ہے، یعنی دیتے وقت اس کے ذہن میں ہے کہ یار یہ جب لوٹائے گا تو دے گا، تو وہ بھی سود ہو جائے گا۔ تو خلاصہ یہ کہ آپ جو پوچھنا چاہتے ہیں، جس کیفیت کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے، وہ کیفیت 100% سود ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، اس لیے آپ یہ پیسہ نہیں لے سکتے ہیں۔ آپ نے قرض دیا ہے اور قرض پہ آپ کسی طرح کا کوئی فائدہ نہیں لے سکتے۔ امید ہے کہ مسئلہ آپ کے لیے واضح ہو گیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جناب ورحمۃ میرا اللہ۔ نام زبیر ہے اور میں نظام آباد تلنگانہ سے بات کر رہا ہوں۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، والد صاحب دوسری شادی کرنے کے ٹائم پھر چند کمیٹی کے بڑے ذمہ داران بیٹھ کے ہمارے جو والد صاحب کے وراثت کی تقسیم، مطلب جو پراپرٹی کی تقسیم کیے تھے، اور گھر کا حصہ اور پراپرٹی کا زمین پلاٹ کا حصہ کیے تھے۔ پھر ابھی والد صاحب کو دوسری شادی کرے والد صاحب تو، اور ان کو 2 بچے ہیں، پھر پیسہ یہ تقسیم کیے مناسب ہے یا نہیں ہے؟ تھوڑا اس کی وضاحت کر دیجیے۔ یہ زبیر بھائی ہیں نظام آباد تلنگانہ سے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ ان کے والد صاحب نے 2 شادی کی ہے، ایک تو ان کی امی، اور ان کی امی جب وفات ہوگی تو انہوں نے دوسری شادی کی، تو اپنے والد کی جائیداد سے متعلق ان کا سوال ہے، اور سوال واضح نہیں ہے۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ طلاق کا مسئلہ یا وراثت کا مسئلہ بجائے اس کے کہ آپ آن لائن پوچھیں، آپ کو جو ہے لوکل عالم کے پاس آف لائن جا کے بات کرنا چاہیے، اپنا سوال لکھ کے سبمٹ کرنا چاہیے اور لکھ کے جواب لینا چاہیے، طلاق کے مسئلے میں بھی اور وراثت کے مسئلے میں بھی، کیونکہ اس میں ضرورت پڑتی ہے سوال کرنے کی، پوچھنے کی، سمجھنے کی۔ تو ایک آدمی سوال کر کے اپنا نکل گیا، ابھی کیسے ہم اس سے پوچھیں گے؟ اب جنہوں نے سوال کیا ہے ہمیں اس میں کچھ پوچھنا ہے، کیسے پوچھیں گے؟ تو بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی صورت ہو سکتی ہے اس صورت کو فرض کر کے میں آپ کے سامنے مسئلہ رکھوں۔ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ بھائی صاحب نے کہا کہ کمیٹی نے بیٹھ کے کوئی فیصلہ کیا۔ وراثت کے مسئلے میں کمیٹی کون ہوتی فیصلہ کرنے والی؟ وراثت کے مسئلے میں کتاب و سنت کی روح سے فیصلہ ہوگا، کسی عالم کو ساتھ میں لے کے فیصلہ کرنا چاہیے کس کا کتنا حق ہے، نہ یہ کہ کمیٹی بیٹھ کے جس کو جتنا چاہے دے دے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے وراثت کا ایک قانون نازل کیا ہے، سورہ نساء سورہ 4 میں آپ آیت 11، 12 اور آخری آیت میں دیکھیں گے وراثت کا پورا قانون بتایا گیا ہے۔ تو ضرورت ہے کسی عالم کی جو وراثت کا جانکار ہو، اس عالم کو لے کے وراثت کے قوانین کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے، نہ یہ کہ من مرضی جو جیسا چاہے کمیٹی بیٹھ کے جس کو جتنا چاہے دے دے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کے معاملات آتے ہیں تو ہمیشہ صرف بیٹوں کی آواز سنائی دیتی، بیٹیاں کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ تو اس سوال میں بھی دیکھیے بیٹے کی بات ہے، اس میں بیٹیوں کا کہیں نام و نشان نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، تو ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ان کا جو حق ہے وہ ملنا چاہیے۔ اب آپ کے اصل سوال پہ آتا ہوں۔ آپ کا کہنا ہے کہ آپ کے والد کی پہلی وائف یعنی آپ کی امی کا انتقال ہوا، اس کے بعد انہوں نے دوسری شادی کی، اور دوسری جب شادی کی تو آپ کے ابا کی جو دوسری وائف ہے ان کے 2 بچے۔ اب یہیں پہ مسئلہ ہے، یہاں کنفرم کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ 2 بچے کہاں سے آئے۔ ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے کہ 2 بچے یعنی آپ کے والد نے جس عورت سے شادی کی اس عورت کی پہلے سے کہیں شادی ہو چکی تھی،
وہاں شوہر نے طلاق دیا یا انہوں نے خلا لیا یا شوہر کی وفات ہوئی، کچھ بھی ہوا، وہ رشتہ نہیں چلا اور یہ انہوں نے آ کے آپ کے والد سے شادی کی اور ساتھ میں اپنے 2 بچے بھی وہاں سے لے آئے، یعنی یہ 2 بچے آپ کے والد کے ذریعہ نہیں ہوئے ہیں، یعنی یہ عورت پہلے سے 2 بچے لے کر آئی ہے۔ تو اگر ایسا ہے اس کیس میں، جو کہ آپ نے کلیئر نہیں کیا، اگر ایسا ہے کہ جو دوسری وائف ہے آپ کے والد صاحب کی، اس کے جو 2 بچے ہیں، یہ 2 بچے آپ کے والد سے نہیں ہیں، کہیں اور سے لے کے، ان کا آپ کے والد کی پراپرٹی میں کوئی حصہ نہیں، کیونکہ یہ بچے آپ کے والد کے بچے نہیں ہیں۔ آپ کے والد صاحب نے کوئی وصیت بنائی ہو یا زندگی میں کچھ ہبہ کیا ہو، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن بائی ڈیفالٹ وراثت میں ان بچوں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا اگر یہ بچے آپ کے والد کے خون نہیں ہیں تو، اور اگر ہیں یعنی یہ بچے آپ کے والد کے بچے ہیں تو پھر آپ میں اور ان بچوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ کے والد کی جائیداد میں جس طرح سے آپ کا حصہ ہے، ٹھیک اس طرح سے ان بچوں کا حصہ ہے، کیونکہ اس تعلق میں کچھ بھی فرق نہیں۔ آپ اپنے والد صاحب کے خون ہیں، یہ بھی اپنے والد صاحب کے خون ہیں، یعنی دونوں کا خونی رشتہ اور برابر کا رشتہ ہے، کچھ بھی فرق نہیں ہے۔ اس لیے اگر یہ دونوں بچے آپ کے والد کے ذریعے ہوئے ہیں تو پھر آپ کا دونوں کا معاملہ بالکل ہے، آپ سب آپس میں باپ شریک بھائی ہیں، اور باپ کی جائیداد میں جتنا آپ کا حصہ ہے ٹھیک اتنا ان بچوں کا بھی حصہ ہے، کچھ بھی کمی بیشی نہیں، بالکل برابر کا حصہ ہے، جتنا آپ کا اتنا ہی ان بچوں کا بھی۔ تو یہ دونوں صورت کے اعتبار سے میں نے آپ کو مسئلہ بتایا کہ دوسری وائف کے جو 2 بچے ہیں، اگر یہ بچے کہیں اور سے آئے ہیں، آپ کے ابا سے نہیں ہوئے ہیں، تب تو ان کا یہاں پہ کوئی حصہ نہیں ہے، اور اگر یہ آپ کے ابا سے ہوئے ہیں تو ان کا بھی وہی حق ہے جو آپ کا حق ہے۔ تو یہ 2 صورتیں ہو سکتی تھی جو میں نے آپ کے سامنے واضح کیا۔ اب اس میں کیا شکل ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں، اور اگر پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ اپنے کسی لوکل عالم سے رابطہ کریں اور وہاں ساری بات بتائیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ دیکھ لیجیے جیسے کہ یہ فوٹو بھی ہے اور ویڈیو بھی ہے، دیکھ لیجیے اور بتائیے ذرا، ہم لوگ اس کا کام کرتے ہیں، بتائیے مطلب جائز ہے یا نہیں۔ یہ ایک بھائی صاحب ہیں، انہوں نے کئی تصاویر بھیجی ہیں، کچھ فوٹو بھیجے ہیں اور اس طرح کے یہ کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کام کرنا درست ہے کہ نہیں۔ تو دیکھیے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ایک سوال لیا ہے، اس میں بھی وہ بھائی صاحب یہ پوچھ رہے تھے کہ ہم ایسا کام کرتے ہیں جس میں ہمیں تصویریں بنانی پڑتی ہیں، تو کیا وہ درست ہے کہ نہیں۔ تو اس کا جواب دیا گیا جس کا خلاصہ یہ درست نہیں ہے، جاندار کی تصویر بنانا درست نہیں ہے۔ صحیح بخاری سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ والی روایت پیش کی جا چکی ہے، اس کو آپ سن سکتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایسا کوئی کاروبار نہیں کرنا چاہیے جس میں جانداروں کی تصویر بنانی پڑے۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبداللہ ہے اور میں ایک شیف ہوں اور میں بنگلور سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال ہے، میں برتھ ڈے کیک بناتا ہوں، کیک کے ڈیکوریشن کے دوران ہمیں بہت سارے چیز آرٹیفیشل جانور بنانا پڑتا ہے، اینیملس، جیسے کہ ہاتھی، گھوڑا، بھالو، کبھی کبھی انسان کا شکل، یہ سب بہت ساری چیز بنا کے کیک میں ڈیکوریشن کرنے کے لیے دینا پڑتا ہے۔ اگر یہ نہیں بنائیں گے تو شیف ہم سے کام سے نکال دے گا اور یہ کمپلسری بنانا ہی پڑتا ہے۔ تو کیا اسلام میں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تھوڑا مہربانی کر کے بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بھائی صاحب ہیں، ان کا بھی سوال تقریباً اوپر کے سوالوں سے ملتا جلتا ہے، یعنی کئی سوالات اسی نوعیت کے آ چکے ہیں۔ یہ بھی تصویر وغیرہ بناتے ہیں، کیک بناتے ہیں اس میں تصویر وغیرہ بناتے ہیں، یہ غلط، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ برتھ ڈے کا کیک جو ایک بیکار کی رسم ہے، فضول خرچی ہے، اس میں آپ اس طرح کا تعاون کر رہے ہیں، بالکل آپ کو کام نہیں کرنا چاہیے۔ بھائی پیسہ کمانے کے لیے بہت سارے راستے ہو سکتے ہیں، آپ کہتے ہیں سیٹ کام سے نکال دے گا، کون سا وہ نیک کام ہے کہ نکال دے گا تو آپ کا کچھ بگڑ جائے گا؟ کوئی آدمی اچھا کام کرے، دنیا میں کب تک زندہ رہے گا؟ کوئی نیک کام کرے، اچھا کام کرے، چلو پیسے والا ہی کام کرے لیکن اچھا کام کرے، اس طرح کے جھمیلے نہ ہو اس میں کہ تصویر بنانی پڑ رہی ہے، یہ کرنا پڑ رہا ہے۔ روزی کم ملے وہ ٹھیک ہے لیکن وہ حلال روزی ہو۔ اس طرح کی حالات دیکھتا ہوں، لوگوں کی کمائی میں حلال و حرام کی جو پوری تمیز مٹ چکی ہے، وہ سب نگاہوں کے سامنے جب یہ حالات آتے ہیں نا تو پھر وہ مولویوں کا معاملہ بہت اچھا دکھتا ہے، جن کی تنخواہیں گرچہ کم ہیں لیکن وہ مکمل حلال کی تنخواہیں ہیں، اس میں حرام کا شائبہ تک نہیں ہے۔ گرچہ ان کو تنخواہ دینے والوں نے اگر کچھ گھپلا بھی کیا تو ان کا مسئلہ ہے، لیکن ان کا معاملہ بالکل صاف ہے۔ تو میرے بھائی ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جس میں کسی طرح کا شک و شبہ ہو کہ وہ
حرام کمائی ہے یا حلال کمائی ہے. تو یہ ایک تو تصویروں کا مسئلہ ہے اور دوسرا وہ برتھ ڈے کیک ایک فضول خرچی کا مسئلہ ہے، لوگوں کے پیسے برباد کرنے کی، اور ایک مغربی کلچر کو لوگوں نے جو اڈاپٹ کر رکھا ہے اس کو فروغ دینے کے لیے آپ اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں. تو یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے. امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا. آگے بڑھتے ہیں، کچھ تحریری سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں. ایک سوال ہے، شیخ میں ایک کوئی خاتون کہتی ہیں میں دہلی سے، مجھے اپنی 9 مہینے کی بیٹی کو کبھی کبھی گود میں لے کر نماز پڑھنی پڑتی ہے اور وہ ڈائپر پہنے ہوتی ہے جس میں ہو سکتا ہے سسو بھی کیا ہو، تو کیا میری نماز ہو جائے گی؟ بہن کا سوال یہ ہے کہ یہ اپنی بچی کو گود میں لے کر نماز پڑھتی ہیں اور وہ بچی ڈائپر پہنی ہوئی ہے اور اس میں ہو سکتا ہے پیشاب کیا ہو سکتا ہے پیخانہ کیا ہو. تو دیکھیے، اگر یہ معلوم ہے کہ گندگی لگی ہوئی ہے اور کسی نے اس حالت میں لے کے نماز پڑھا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کی صحت کے لیے شرط ہے کہ گندگی سے پاک ہو، نہ کپڑے میں گندگی ہو اور نہ ہی جسم میں گندگی ہو. سنن نبی داؤد وغیرہ کی حدیث بڑی مشہور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کی جوتے میں گندگی لگی تھی، تو جبرائیل السلام نے آ کر کہا کہ جوتے میں گندگی ہے، اور حالت نماز ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا نکال دیا. تو یہ حدیث دلیل ہے کہ کپڑے میں بھی، لباس میں بھی گندگی نہیں ہونی چاہیے. ہاں، اسی حدیث کی بنیاد پر بعض اہل علم نے بھی کہا ہے، اور یہ ٹھیک بھی ہے، کہ اگر کسی شخص کو علم نہیں تھا، یعنی نماز پڑھ لیا، نماز ختم ہو گئی اور اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے لباس میں گندگی ہے، تب تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر اسے پتہ ہے، معلوم ہے کہ گندگی ہے، تو پھر اس کو اس حالت میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے. نماز پڑھے گا تو نماز باطل ہو جائے گی. اور یہ جو معاملہ ہے بچی کو گود میں لے کے نماز پڑھنے کا اور ڈائپر پہنے ہوئی ہے، اگر پتہ ہے آپ کو کہ اس میں پیشاب نہیں کیا ہے، پیخانہ نہیں کیا، تو آپ اس کو لے کے نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامہ بنت زینب کو لے کر نماز پڑھتے تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. ان کو لے کے باقاعدہ گود میں لے کھڑے ہوتے تھے تو گود میں لیتے تھے، اور پھر سجدے میں جاتے تھے ان کو بٹھا دیتے تھے. تو بچوں کو گود میں لے کے نماز پڑھا سکتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر گندگی لگی ہے ان کے جسم پر تو پھر ان کو لے کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. تو پہلے سے چیک کر لینا چاہیے، دیکھ لینا چاہیے، اگر سب ٹھیک ٹھاک ہے تو لے کے نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر گندگی ہے اندر تو پھر ان کو لے کے نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی. امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا. آگے بڑھتے ہیں، ایک اور سوال دیکھتے ہیں. ایک صاحب لکھتے ہیں، شیخ آپ سے ایک سوال ہے، جیسے ایک امام نماز پڑھاتا ہے، پیچھے عورتیں بھی پڑھتی ہیں اور ان تک تکبیرات کی آواز نہیں جا رہی ہو، تو کیا کوئی مقتدی پیچھے سے امام کے پیچھے پیچھے تکبیرات کہہ سکتا ہے؟ جی بالکل کہہ سکتا ہے، اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں. اگر امام بہت آگے ہے اور بہت ساری صفیں ہیں اس کے پیچھے اور مائک نہیں ہے اور امام کی آواز نہیں پہنچ رہی، تو پیچھے سے کوئی مقتدی آواز لگائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آواز لگائی جا سکتی ہے. آگے بڑھتے ہیں، ایک اور تحریری سوال ہے. کہتے ہیں، شیخ میرا نام کامران ہے اور میں ممبئی میں رہتا ہوں. میرا آپ سے سوال ہے کہ جو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7392 میں آیا ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں، جو ان کو یاد کر لے وہ جنت میں جائے گا، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ 99 نام کون سے ہیں؟ بھئی وہ 99 نام پہ کئی کتابیں لکھی گئی ہیں، اردو میں بھی ہیں، عربی میں بھی ہیں، ان کا ترجمہ بھی ہوا ہے. تو ایسی کتاب آپ تلاش کریں، اس میں سارے نام دیے ہوئے ہیں. آپ کسی بھی کتاب خانے پہ جائیں اور ایسی کتاب کا نام تلاش کریں کہ اللہ کی 99 نام والی کتاب دیجیے جس میں لکھا ہو، تو انشاءاللہ یہ کتابیں آپ کو مل جائیں گی. آگے بڑھتے ہیں، ایک اور سوال ہے اور یہ کسی بہن کا سوال لگ رہا ہے. لکھتی ہیں، میرے شوہر نے مجھے جھگڑے کے دوران 2 بار مجھ سے طلاق دے دوں گا بولا. وہ دے دوں گا بولا تو اس سے طلاق نہیں ہوتی ہے. اگر شوہر بولے کہ طلاق دے دوں گا تو اس سے طلاق نہیں ہوتی. پھر 1 منتھ بعد پھر انہوں نے یہی کہا طلاق دے دوں گا، پھر 1 منتھ کے بعد انہوں نے پھر یہی کہا طلاق دے دوں گا. 2 بار اکثر بولتے رہتے ہیں. دیکھیے کتنی بار بھی بولیں
اگر وہ مطلب دھمکی دے رہے ہیں، وعدہ کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، دھمکی نہیں دینا چاہیے. لیکن یہ دھمکی ہے، یہ وعدہ ہے، یہ ایک طرح کا پلان ہے سمجھیے، یہ وعید ہے، کہ لے وعدہ نہیں وعید کہ لیں، دھمکی ہے، وعید ہے. تو اس سے طلاق نہیں ہوتی. طلاق دیا کام نے دینے کی بات کر رہا ہے، طلاق نہیں دیا. چھوڑ دوں گا غصے میں، کوئی بھی جھگڑا ہو، ابھی سب ٹھیک ہے الحمدللہ، لیکن ان کے طلاق الفاظ کہنے سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہو جائے گا، رہنمائی فرمائیں. دیکھیے اگر بات ایسی ہی ہے جیسے آپ نے ذکر کیا، تب تو طلاق نہیں ہوگی. یعنی وہ بار بار کریں طلاق دے دوں گا، طلاق دے دوں گا، چھوڑ دوں گا، اس سے طلاق نہیں ہوتی. لیکن اگر انہوں نے طلاق دے دیا ہے تو یہ دوسرا مسئلہ ہے. اگر انہوں نے طلاق دے دیا ہے تو دوسرا مسئلہ، اور یہ ان سے کنفرم کرنا چاہیے، یہ ان کا مسئلہ ہے نا. طلاق دیا کہ نہیں دیا اس کو وہ کنفرم کریں گے. بہت سارے مسائل ہم دیکھتے ہیں نا کہ بندہ واقعتاً طلاق دے چکا ہوتا ہے، لیکن اس کی بیوی غلط بیانی سے کام لیتی ہے. شوہر نے طلاق دیا ہے اور بیوی کہتی ہے نہیں طلاق نہیں دیا، تو دینے کی بات کر رہے تھے تاکہ کسی طرح سے طلاق نہ ہو اور کسی عالم سے کوئی غلط رہنمائی لی جا سکے، غلط صلاح فتویٰ لیا جا سکے. تو اسی لیے طلاق کی کیسز میں ہم یہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ عالم سے ملنا چاہیے، اور میاں بیوی دونوں کو ملنا چاہیے تاکہ صحیح رہنمائی ہو سکے، اور کسی بھی عالم یا کسی بھی شخص کو گمراہ نہ کیا سکے. بہرحال میں آپ کے بارے میں تو نہیں جانتا کیا مسئلہ ہے آپ کے شوہر کا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر واقعتاً یہی الفاظ انہوں نے کہے ہیں تو طلاق نہیں ہوگی. لیکن اگر انہوں نے کچھ اور کہا ہے تو مسئلہ دوسرا ہے، اسے آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کسی عالم کے پاس جا کے. آگے بڑھتے ہیں. ایک اور سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام آفتاب عالم ہے، میں کٹیہار بہار سے ہوں. شیخ میرا سوال ہے، ظہر اور عصر کی نماز میں امام کے پیچھے مقتدی حضرات سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورہ پڑھیں گے یا نہیں؟ پڑھیں گے بھائی، کیوں نہیں پڑھیں گے؟ وہ تو جہری نماز میں ہے نا، کہ امام قرأت کر رہا ہے، تو چونکہ امام جب قرأت کر رہا ہو، کوئی قرآن پڑھ رہا ہو تو سننا چاہیے. لیکن سورۃ الفاتحہ کے بارے میں الگ سے تاکید ہے کہ امام کو بھی پڑھنا ہے، مقتدی کو بھی پڑھنا ہے. تو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ کے بعد جب امام کی تلاوت ہوتی ہے وہاں ہم نہیں پڑھتے، کیونکہ وہاں ایسی کوئی تاکید نہیں ہے. لیکن جب سری نماز ہے تو وہاں تو کوئی ٹکراؤ ہی نہیں ہے، وہاں تو امام کی قرأت کے ساتھ آپ کی قرأت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو سری نماز ہے تو امام بھی پڑھے گا سورہ فاتحہ پلس کوئی سورہ، اور آپ بھی پڑھیں گے، سب پڑھیں گے، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں. آگے بڑھتے ہیں. ایک اور سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک میاں بیوی نے 25 سال میری کفالت کی. یہ کوئی بھائی ہیں جن کی کفالت کسی مرد اور عورت نے کیا ہے. کہتے ہیں میاں بیوی نے 25 سال تک میری کفالت کی، میری عمر 26 سال ہے، ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، کفالتی ابا کا انتقال ہو گیا. یعنی یہ دونوں مرد عورت جو انہیں پال رہے تھے ان میں سے ایک کا جو میل ہے، مذکر ہے، انتقال ہو گیا، جس کو یہ کفالتی ابا بول رہے ہیں. میرے بھی اصل ماں باپ نہیں ہیں، کفالتی ماں اپنے گھر مجھے وراثت کرنا چاہتی ہے، جائز ہے؟ یہ اصل میں سمجھ میں آیا. ان کا سوال یہ ہے کہ دو لوگوں نے ان کو پال پوس کے بڑا کیا، ان کی کفالت کی ہے، ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہے، تو ان کی وراثت میں ان کا حصہ ہے کہ نہیں؟ دیکھیے وراثت میں تو کوئی حصہ نہیں بنے گا، کیونکہ آپ ان کے خون نہیں ہیں، آپ کا ان سے کوئی رشتہ نہیں، تو وراثت کا تو کوئی کنیکشن بن ہی نہیں سکتا ہے. ہاں وہ زندگی میں اگر وہ زندہ ہیں یا ان میں سے کوئی زندہ ہے، وہ زندگی میں آپ کو کچھ ہبہ کرنا چاہیں تو دے سکتے ہیں، اور وراثت میں بھی اگر وصیت کرنا چاہیں تو 1/3 کی وصیت کر سکتے ہیں. یہ دو راستہ ہے کہ وہ آپ کو اپنا مال دے سکتے ہیں. اب 25 سال تک پال پوس کے بڑا کیا ہے، تو اگر وہ مال بھی دینا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، دے سکتے. لیکن اس کا راستہ یہ ہے کہ وہ زندگی ہی میں آپ کے نام لکھ دیں، اور یا مرنے کے بعد وصیت کر دیں. لیکن یاد رہے کہ ان کے جو اصل وارثین ہیں ان کا نقصان نہ ہونے پائے. ایسا نہیں کہ ساری جائیداد آپ کو دے دیں. مثال کے طور پر ان میں سے جو بھی ہے، ان کے اگر بھائی بہن باحیات ہیں تو وراثت میں ان کا حق زیادہ بنتا ہے. بھائی ہے، چچا ہے، بھائی بھتیجا ہے، چچا کا لڑکا ہے، تو ایک لمبی فہرست ہے، ان میں سے کوئی بھی ہوگا تو وہ اسبہ بن کے ان کا مال لے سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو بھی دے سکتے ہیں. وہ آپ سے ان کا اتنا لگاؤ ہے، اتنی سال پالا ہے تو دے سکتے ہیں. زندگی میں ہبہ کر سکتے ہیں اور مرنے کے بعد وصیت کر سکتے ہیں. تو وصیت کریں گے 1/3 کی، اور ہبہ کریں گے تو ان کو خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اصل وارثین محروم ہو جائے اور سب کچھ آپ ہی کے نام ہبہ کر دیں.
تو उन्हें किसी आलिम से मशवरा लेना चाहिए कितना हिबा करना है और कितना वारिसिन के लिए छोड़ना है। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर हम सुबह से शाम तक सफ़र में रहे और अगर हम कसर नमाज नहीं पढ़े तो घर पर आने के बाद कसर पढ़ी जाएगी या फिर पूरी नमाज पढ़ी जाएगी? देखिए, घर पर आने के बाद भी कसर नमाज ही पढ़ेंगे, पूरी नमाज नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये कज़ा है। तो जितनी नमाज बाकी थी उतनी कज़ा करेंगे, नहीं कि पूरी नमाज कज़ा करेंगे। भाई कोई आदमी आपका 2 रुपया बाकी है तो आपको 4 रुपया थोड़ी देगा। तो ऐसे ही हमारी जो नमाज छूटी है वो कसर छूटी है, यानी सफ़र में छूटी है, जो कि 2 ही हम पर लाजिम थी, तो वही हमको अदा करनी है, ना कि उसको हम 4 बना दें। उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। शेख, अगर शौहर बीवी पर जुल्म करे और गाली गलौज करे और झूठे इल्ज़ाम लगाए और फिर ये कहे तुम खुला ले लो, मुझे आज़ाद करो, फिर जब बीवी खुला लेने के लिए तैयार हो जाए उस वक्त शौहर मना कर दे, तो ऐसी सूरत में बीवी क्या करे? जवाब जल्द दें। और बीवी ये मुतालबा करे मुझे धोखा देना, ये लंबा चौड़ा है, काफ़ी लिख रखा है इन्होंने, और ये खुला का मसला है। तो देखिए, बार बार ये बात कही जाती है कि इस तरह के मसाइल आप किसी आलिम के साथ बैठ के डिस्कस करें। इसमें जो शुरू की जो बातें हैं उसकी मैं वजाहत कर देता हूँ कि अगर शौहर कहता है कि तुम खुला ले लो और बीवी जब खुला लेने का मुतालबा करती है तो शौहर इनकार कर देता है, खुला नहीं देता है, तो इससे खुला नहीं होगा, समझ रहे? क्योंकि खुला लेना ये बीवी का इख्तियार है। तो जब वो शौहर कहता है खुला ले लो, यानी जब वो तैयार है खुला देने के लिए, तब वो नहीं बोलती है, लेकिन जब ये तैयार होती है खुला लेने के लिए तो वो आदमी कहता है मैं खुला नहीं देता हूँ, तो इससे खुला नहीं होगा। क्योंकि खुला लेने के लिए ज़रूरी है कि एक ही मजलिस में दोनों मौजूद हों, यानी एक ही वक्त में दोनों उस पर राज़ी हों, यानी तरफ़ैन की रज़ामंदी हो। अगर तरफ़ैन में से कोई एक राज़ी नहीं है तो खुला नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुला लेने की कौन कौन सी वजूहात होनी चाहिए जिसके बिना पर खुला ले सकते हैं? कोई बहन बहुत परेशान है, प्लीज़ जवाब व्हाट्सएप में दीजिए। देखिए, व्हाट्सएप पे तो जवाब नहीं दे सकते हैं, ये जो मैसेज आपका आया है, और यहाँ इस नंबर पर हम एक बार फिर वाज़े करते हैं, कभी भी ऐसा सवाल मत कीजिए जिसका जवाब आपको व्हाट्सएप पर मतलूब हो। ये जो हेल्पलाइन नंबर है ये सिर्फ इसलिए है कि आप वो सवालात भेजें जिनका जवाब यहाँ से नशर किया जाएगा, यहाँ से रिकॉर्ड करके आपको दिया जाएगा। इसलिए अगर कोई भाई चाहते हैं कि पर्सनल पे हमको जवाब मिले तो वो यहाँ का रुख ना करें, वो कहीं और जाएं, किसी और से बात करें, किसी और से को मैसेज करें, लेकिन यहाँ पर नहीं। बहुत सारे लोग कॉल करके सवाल करने की कोशिश करते हैं, ये भी दुरुस्त नहीं है। देखिए, हर चीज़ की एक जगह होती है। ये जो नंबर है वो सिर्फ इसलिए है ताकि आप कोई सवाल भेजें, हम उसका जवाब रिकॉर्ड करके आपके हवाले कर सकें, जिससे आपको भी फ़ायदा हो और दूसरों लोगों को भी फ़ायदा हो। लेकिन ये कि पर्सनल आप सवाल करें, हम उसका आपको व्हाट्सएप में आकर जवाब दें, ये मुमकिन नहीं है। अगर ये उम्मीद लेकर आप सवालात यहाँ पर भेजते हैं तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें। तो ये सवाल क्या है, सिर्फ मैसेज भेजने के लिए, और यहाँ से उसका जवाब नष्ट किया जाएगा, पर्सनल किसी को रिप्लाई नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शेख साहब सवाल है, वित्र में हाथ उठाकर अल्लाहुम्मा हदनी फीमन हदैत ये दुआ पढ़ते हैं, इसका क्या हुक्म है, सही है या नहीं है, ये तरीका क्या है? देखिए, ख़ास इस दुआ के साथ हाथ उठाने का कोई सबूत मेरी नज़र में नहीं है, यानी कोई ऐसी सही रवायत नहीं मालूम जिसमें ये पढ़ते हुए हाथ उठाने का जिक्र हो। अलबत्ता कुनूत नाज़िला में हाथ उठाने का सबूत मिलता है, इसलिए अगर कोई शख्स ये समझता है कि ये भी कुनूत है वो भी कुनूत है तो दोनों में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो इसमें भी हाथ उठा लेता है तो इंशाल्लाह कोई हर्ज की बात नहीं है, वल्लाहु आलम। आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा हस्बैंड कुछ कमाते नहीं, मैं ही कमाती हूँ, घर की बच्चों की सब जिम्मेदारी मैं ही उठाती हूँ। वो सोशल वर्क ज़्यादा करते
اور فون زیادہ یوز کرتے بنا کھلا اور بنا طلاق کے الگ رہنا چاہتی ہوں، اسلام میں کیا اس کی گنجائش ہے؟ یہ ایک بہن کا سوال ہے، یہ کہ میرے جو شوہر ہیں وہ مجھ کو کوئی خرچہ نہیں دیتے ہیں، کسی طرح کا خرچہ نہیں دیتے ہیں، سارا خرچ میں اٹھاتی ہوں، میں برداشت کرتی ہوں۔ وہ سوشل ورک کرتے ہیں یا جو ہے موبائل لیے رہتے ہیں، تو میں الگ ہونا چاہتا ہوں۔ میں الگ ہونا چاہتے ہیں تو آپ خلا لے لیں یا شوہر طلاق دے سکتا ہے، لیکن وہ آپ کا شوہر ہے تو شوہر کی اطاعت ضروری ہے۔ ایک بیوی کے لیے ضروری ہے کہ شوہر کی اطاعت کرے، شوہر اس پر قوام ہے۔ اگر وہ اس کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے تو وہ الگ ہو سکتی ہے، یعنی وہ خلا لے سکتی ہے، لیکن یہ نہیں، قوام نہیں بن سکتی ہے کہ اب وہ کما رہی ہے اور وہ شوہر اس کے تابع ہو جائے۔ یہ معاملہ الٹ نہیں سکتا۔ دیکھیے ہر ایک کی ذمہ داری دی گئی ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے وہ کمائے گھر چلائے۔ اب اگر ذمہ داری وہ اٹھانے لگی ہے عورت، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اصول کو بدل دیا جائے گا۔ دیکھیے وراثت میں لڑکے کا جو حصہ ہے وہ لڑکی کے مقابل میں ڈبل ہے، یعنی 2 بیٹیوں کا جو حصہ ہے اتنا حصہ ایک بیٹے کو ملتا ہے۔ اس کے پیچھے جو حکمت ہے وہ یہ کہ لڑکوں پر خرچ کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، لڑکیوں پر خرچ کی ذمہ داری کم ہوتی ہے۔ لیکن فرض کیجئے کہ کسی فیملی میں کوئی باپ مر گیا، اس کا ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے۔ ایک جو لڑکا ہے اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی خرچہ نہیں اس کے اوپر، اس کی کہیں شادی ہوگی، مالدار بیوی ہے، سسرال والے پیسہ دے رہے ہیں، ایک دم مست ہے۔ جبکہ دوسری طرف جو لڑکی، اس کی ایسی جگہ شادی ہوئی ہے جہاں اس کو خود بہت سارا پیسہ دینا پڑتا ہے، شوہر بہت کمزور ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو کیا اس کی اس حالت کو دیکھ کر ہم یہ کہیں گے کہ نہیں یہاں معاملہ الٹ دیا جائے، یعنی جو بیٹے کو ڈبل ملنا تھا وہ بیٹی کو دے دیں اور جو آدھا ملنا تھا بیٹی کو وہ بیٹے کو دے دیں، کیونکہ اس کے یہ خرچ نہیں کر رہا ہے اور وہ خرچ کر رہی؟ ایسا نہیں کر سکتے، اصولوں کو الٹ پلٹ نہیں کر سکتے۔ تو ایسے شوہر کی ذمہ داری ہی کو کما کر لائے اور بیوی اس کے تابع رہے۔ لیکن اگر شوہر ایسا نہیں کرتا ہے اور بیوی کماتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیوی قوام بن جائے اور شوہر اس کے تابع رہے۔ ہاں، اس کا صحیح راستہ کیا ہے کہ بیوی الگ ہو جائے، وہ خلا کے لے کر الگ ہو جائے، لیکن سسٹم کو نہ بگاڑے، اصول کو نہ بگاڑے۔ اصول یہی ہے کہ شوہر شوہر رہے گا، بیوی بیوی رہے گی۔ پیسہ کما لینے کی وجہ سے یا پیسہ ہاتھ میں آنے کی وجہ سے وہ شوہر کی ذمہ داریوں کو یا شوہر کی جو قوامیت ہے اس کو وہ نہیں لے سکتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں کہ نماز میں فرض، سنت اور واجب کتنی ہے؟ یہ بیکار کا سوال ہے، نماز میں فرض کتنا، سنت کتنا، واجب کتنا، یہ انتہائی بیکار سوال ہے۔ ہاں، کچھ طلبہ ہوں یا علماء ہوں وہ کسی وجہ سے اس پر ڈسکس کر رہے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن عوام وہ ڈسکس کرے کہ فرض کتنا ہے، سنت کتنا ہے، تو یہ انتہائی بیکار اور فالتو چیز ہے۔ ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ نماز کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو ایک شخص کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے، ایک مسلمان کی، کہ وہ یہ جانے کہ نبی کی نماز کیسی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے، یہ جانے، نہ یہ کہ کسی عام آدمی کو بلا کے یہ رٹائیں کہ نماز کے واجبات کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، سنن کیا ہیں، دنیا بھر کی نکتہ سنجیاں آپ اس کو بتائیں، تو یہ بیکار کی بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ انہی معاملات میں الجھا کے جو اصل چیز ہے اس سے لوگوں کو دور کر دیتے تھے۔ دیکھیے صحابہ کے دور میں یا تابعین کے دور میں یہ سب اصطلاحات کہاں چلتی تھی؟ واجب، فرض، مستحب، یہ سب فقہا کی ایجاد کردہ اصطلاحات۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان اصطلاحات کا استعمال نہ ہو، آدمی اس سے استفادہ نہ کرے، استعمال کرے، استفادہ کرے سب، لیکن یہ کہ ایک بچے کو بٹھا کے اور یہ رٹانا کہ غسل کے فرائض کتنے ہیں، نماز کے فرائض کتنے ہیں، اس کے مستحبات کے، یہ فالتو چیز ہے، بالکل ہی فالتو چیز ہے۔ اب دیکھیے کتنے لوگ نا بلا کے رٹاتے ہیں لوگوں کو کہ غسل کے فرائض کیا، سنن کیا ہے، وہ آدمی اسی میں رٹتا ہے اور 2 دن بعد بھول جاتا ہے اور پریشان کرتا ہے ایک ایک کو پکڑ کے کہ کیسے غسل کرنا چاہیے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ ارے یہ کیا تماشا کر کے رکھے بھائی، آپ صاف صاف بتائیے نا کہ غسل کیسے کیا جاتا ہے، وضو کیسے کیا جاتا ہے۔ دیکھیے وضو کا مسئلہ لے لیں، کچھ لوگ، ایک طبقہ ہے میں جانتا ہوں، وہ اس پر بہت زیادہ فوکس کرتا ہے، وضو کے فرائض کیا ہیں، وضو کے سنن کیا ہیں،
वजू के मुस्तहब्बात क्या हैं। एक लड़का उसी चक्कर में पड़ा रहता है और उसको सही ढंग से वजू करना आता ही नहीं, जबकि दूसरी तरफ कई ऐसे लोगों को आप देखेंगे जिनको वजू के ना फराइज पता है, ना सुनन पता है, ना मुस्तहब्बात पता है, कुछ नहीं पता है, लेकिन वजू बिल्कुल उसी तरह करेंगे जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है। खास तौर से अहले हदीस बच्चों को देखेंगे तो उनके यहाँ बहुत ज्यादा ये जोर नहीं दिया जाता है कि सुनन को याद कर ले, फराइज को याद कर ले, मुस्तहब्बात को, बल्कि जोर इस बात पे दिया जाता है कि वजू करना सीख ले, वजू करना उसको आना चाहिए। नहीं, नबी के बताए हुए तरीके के मुताबिक उसका वजू हो रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक उसकी नमाज हो रही है, काफी है ये। चाहे वो कुछ ना जाने नमाज के अरकान, नमाज के फराइज, नमाज कुछ ना जाने, सिर्फ वो इतना जानता है कि नबी ने ऐसे नमाज पढ़ी थी, हम ऐसे नमाज पढ़ते हैं, नबी ने ऐसे वजू किया था, हम ऐसे वजू करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे गुस्ल किया था, हम भी ऐसे गुस्ल करते हैं। बस ये सिखाइए लोगों को। लेकिन ये फराइज, मुस्तहबात, ये इल्मी बातें उलमा के लिए रहने दें, और किसी को शौक है तो सीखे, लेकिन ये बोझ नहीं डालना चाहिए किसी बंदे पर। बाद लोगों का मामला तो ये है कि अफसोस होता है, बड़ा तरस आता है उनको देख कर कि उनको नमाज पढ़ने का सलीका नहीं, और वो कुछ लोगों को बैठा के इम्तिहान लेंगे, नमाज के अरकान बताओ, नमाज की शुरूत बताओ, ये नमाज के वाजिबात बताओ, नमाज की मुस्तहब। इस बंदे को खुद नमाज पढ़ना नहीं आता, ना रुकू करने का सलीका है, ना सजदा करने की तमीज़ है, ना नमाज में खड़े होने की तमीज़ है, और ये फराइज ये सब सीखता है, लोगों को बताता है। तो इन सब चीज़ों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि नबी के तरीके के मुताबिक वजू हो, गुस्ल हो और नमाज हो। उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल है, मिसवाक के लिए कौन सी लकड़ी का इस्तेमाल किया सकता है? कोई भी लकड़ी जो मुफीद है, आप किसी डॉक्टर से सलाह ले लें, जो भी मुनासिब लकड़ी है इस्तेमाल कर सकते हैं मिसवाक के लिए। यानी जो हमारे यहाँ राइज है, डॉक्टर जिसका हवाला देते हैं, जिसकी तरफ रेफर करते हैं, डॉक्टर जिसका मशवरा देते हैं, जो तजवीज़ करते हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, क्या सगे चाचा की लड़की से शादी करनी जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है। चाचा की लड़की से शादी करना जायज़, इसमें क्या मसला है? जिन लड़कियों से शादी जायज़ नहीं है, उन लड़कियों की एक फहरिस्त कुरान ने दी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ हदीस भी है, तो उस फहरिस्त में चाचा की लड़की तो नहीं है। ये असल में हिंदुओं के यहाँ चलता है ना। एक जगह में एक हिंदू की एक वीडियो में देख रहा था, वो मुसलमानों पे इल्ज़ाम लगा रहा था कि ये लोग अपनी बहन से शादी करते हैं। मैं दंग रह गया कि कौन मुसलमान अपनी बहन से शादी करता है। मैं परेशान था कि मैंने तो ज़िंदगी में आज तक नहीं देखा कि किसी मुसलमान ने अपनी सगी बहन से शादी किया हो। तो फिर ये बंदा कैसे इल्ज़ाम लगा रहा है? तो और आगे जाके देखा तो पता चला कि ये चचा की लड़की को बहन समझ रहा है। तो चचा की लड़की है, उसको ये बहन समझ रहा है कि वो बहन होती है। हमारे यहाँ चचाजाद बहन कहते हैं ना, तो ये उसको असल बहन समझ रहा है, और ये कह रहा है कि मुसलमान उनसे शादी करते हैं। तो ये असल में हिंदुओं का कल्चर है, उनकी यहाँ से ये बात आई है जहन में, वरना इस्लाम में ऐसी कोई बात नहीं है, चचा की लड़की से भी शादी कर सकते हैं। नाज़रीन, वक्त हो चुका है, यहीं पर हम ये प्रोग्राम ख़त्म करते हैं, और आखिर में फिर आपके सामने वाज़ेह करते हैं कि अगर आप भी अपने सवाल भेजना चाहें तो स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इसे नोट फरमा लें। इस नंबर पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। आप चाहें तो वीडियो में अपना सवाल भेजें, या ऑडियो में भेजें, या लिख कर भेजें, लेकिन याद रखें जो सवालात वीडियो में आएंगे हम जवाब के लिए उन्हें पहले चुनेंगे। बहुत सारे भाई शिकायत करते हैं कि सवाल का जवाब नहीं आया। अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप वीडियो में अपना सवाल भेज दें, इंशाल्लाह आपको जल्द जवाब मिल जाएगा। सवाल पूछते हुए ध्यान रखें कि आपका सवाल वाज़े हो, कम से कम अल्फाज में हो, आपका सवाल बामकसद हो। इसी तरह सवाल पूछते हुए अपना नाम और पता भी बताने की कोशिश करें। इन चीज़ों का ख्याल करते अगर आपके सवाल हम तक आते हैं तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि उनके जो सही जवाब हो सकते हैं वो आप तक पहुँचाएँ। नाज़रीन, इसी के साथ दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में कुछ और सवालात उनके जवाब के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दीन की बात आम करने में i+ TV की मदद करें। पेटीएम या गूगल पे के लिए हमारे नंबर्स पर ट्रांसफर करें।